गौहर नायाब। नूरदीन, वहां देखो, कोई लड़की है शायद। तहमीना बेगम ने ड्राइवर को हुक्म दिया था, जो गाड़ी सही करने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही वीरान जगह पर उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो गाड़ी के अंदर बैठी थी कि अचानक सामने एक अजीब सी मंजर को देखकर चौंक गई। वो शायद कोई लड़की थी, काली चादर में लिपटी एक दरख्त के नीचे बैठी। वो हैरान रह गई, इस वीरान जगह पर कोई लड़की कैसे हो सकती है। 2-4 मिनट तक तो वो उसे गौर से देखती रही। लड़की घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी। बार बार उसका वजूद हिलता और फिर साकित हो जाता। नूरदीन ने बेगम साहिबा की बात पर एकदम ही उस दरख्त की तरफ देखा था। ये मंजर खौफजदा कर देने वाला था। चंद कदम के फासले पर बैठी हुई उस लड़की का चेहरा अंधेरे के बाइस वाज़ेह नहीं था, लेकिन ये बात तस्दीक शुदा थी कि जरूर वहां पे कोई लड़की है। जाने दीजिए बेगम साहिबा, कहीं कोई पिछल पैरी ना हो। नूरदीन की इस बात पर उन्होंने घूर कर उसे देखा था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वहां मुझे कोई लड़की बैठी हुई नजर आ रही है, अकेली और तन्हा। शायद उसे कोई मसला है। तुम जाके मालूम तो करो। अब तहमीना बेगम ने जबरदस्ती नूरदीन को उस लड़की के पास भेज दिया था। थोड़ी ही देर बाद वो वापस आया था। आप सच कह रही थी बेगम साहिबा, वो लड़की बड़ी परेशानी में है, दर्द से तड़प रही है, तकलीफ से बेहाल है, शायद उसे बच्चा होने वाला है। ये बात सुनकर वो फौरन ही गाड़ी से बाहर निकल आई थी। तेज कदमों से चलते हुए उस लड़की के पास पहुंची, जो दर्द से तड़पती जमीन पर लेटी हुई थी। वो हैरान रह गई। चांद की सफेद रोशनी में लड़की का खूबसूरत चेहरा वाजे था। उसकी काली सियाह आंखें, दर्द से तड़पते नीम व होठ जो खुले हुए थे, बेहद गुलाबी थे। गोरी चिट्टी रंगत, इतनी खूबसूरत लड़की और इस हालत में अकेली सड़क पे पड़ी है। उन्होंने फौरन ही उसे सहारा देकर उठाया था। नूरदीन, तुम भी थोड़ी कोशिश करो और इस लड़की को हिम्मत करा के इस गाड़ी में डालो। फौरन इसे अस्पताल ले जाने की जरूरत है। वो उस लड़की की हालत देखकर तशवीश का शिकार थी। वो दर्द से तड़प रही थी। अनकरीब उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। हौसला करो बेटा, बस मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जा रही हूँ। उन्होंने उसके सर पे हाथ फेर कर तसल्ली दी थी, लेकिन वो कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं थी। मसलसल उसके मुंह से हल्की हल्की आवाजें निकल रही थी। अगर उसकी जगह कोई और औरत होती, कम हिम्मत वाली, तो शायद चीख चीख कर हजारों लोगों को जमा कर लेती। लेकिन वो अपनी चीखों को अपनी हिम्मत से दबाए बस दर्द से तड़पे जा रही थी। नूरदीन ने फटाफट गाड़ी ठीक करने की कोशिश की थी, और ये शायद एक बच्चा और उसकी माँ की जिंदगी का मामला था कि गाड़ी भी फौरन ही ठीक हो गई। बेगम साहिबा ने हिम्मत करके उस लड़की को गाड़ी में बिठा दिया। अब गाड़ी अस्पताल की तरफ रवा दवा थी। कहते हैं ना कि जिन्हों अल्लाह रखे, उन्हों कौन चखे। इस लड़की को और उसके बच्चे के बहुत से लोग दुश्मन थे, जो उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो लड़की बच गई थी, महफूज हाथों में आकर। अस्पताल में फौरन ही उसे एडमिट कर लिया गया था। इमरजेंसी की वजह से 2-3 डॉक्टर्स ने बर वक्त दानिशमंदी से न सिर्फ माँ की बल्कि बच्चे की भी जान बचा ली थी। थोड़ी ही देर बाद उसके यहाँ एक चांद सा बेटा पैदा हुआ था। पसीने से तर पेशानी लिए वो अस्पताल के बेड पर आंखें फाड़े बस छत को देखी जा रही थी। हालांकि बेटा होने की खुशी भी उसके चेहरे के तासुरात बदलने में नाकाम रही थी। उसका खूबसूरत गोल मटोल सा बच्चा तहमीना बेगम के हाथ में था, जो इंतहाई हसीन था। वो बार बार उस लड़की को देखती, और फिर उसके इतने बच्चे को। इतनी खूबसूरत लड़की, उसका होने वाला बच्चा भी इतना ही हसीन था, लेकिन इतनी बदकिस्मत के सड़क पे दर्द से तड़प रही थी। न जाने क्या सूरत हाल हुई होगी इस लड़की के साथ। वो सोचने पर मजबूर हुई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? उन्होंने मेहरबान लहजे में उस लड़की से पूछा था। वो शहर की एक मशहूर व मारूफ सोशल वर्कर थी। इंसानियत का दर्द दिल से महसूस करती। वो जो कुछ उस लड़की के लिए उस वक्त फील कर रही थी, ये वही जानती थी। मैं मैं ठीक हूँ। ये देखो तुम्हारा बेटा कितना खूबसूरत है। तहमीना बेगम ने उसके बेटे को आगे किया, तो उस बच्चे पर नजर पड़ते ही वो न जाने क्यों फूट फूट के रो पड़ी। फिर कपकपाते होठों से कहने लगी, यकीन नहीं आता कि मेरा बच्चा जिंदा सलामत इस दुनिया में आ गया है। खुदाई से लंबी जिंदगी दे। ये कहते ही उसने बच्चे को दोनों हाथों में थाम लिया था। फिर उसे चूमने लगी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। फिर वो तहमीना बेगम से कहने लगी, बेगम साहिबा, आपकी बहुत मेहरबानी। आपने न सिर्फ मेरी जान बचाई,
बल्कि मेरे इस नन्हे फरिश्ते की भी, जिसकी जान के लोग दुश्मन बन गए थे, जो इसे दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देना चाहते थे। वो सुर्ख चेहरा लिए हकीकत बता गई थी। तहमीना बेगम समझ गई कि जरूर इस लड़के के साथ कोई बड़ी बात हुई है, तभी तो ये इतनी तकलीफ में है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। तभी वो उसके सर पे हाथ रखकर तसल्ली देती हुई कहने लगी, परेशान मत हो, तुम महफूज हाथों में हो, और अस्पताल से छुट्टी होने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तुम अकेली नहीं हो। तहमीना बेगम की इतनी बड़ी बात पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो शुक्रिया कहते हुए उस मेहमान फरिश्ता से उस औरत को देखने लगी, जिसने न सिर्फ उसकी जान बचाई थी, बल्कि उसके आने वाली जिंदगी में भी आसानी कर दी थी। तभी तो उसने मुतमईन होकर अपनी बेटी को सीने से लगाया और आंखें मूंद ली। व्हाट द हेल! वो गांव की गंवार लड़की रह गई क्या मेरे लिए इस दुनिया में? ये अफसोस भी कैसे कर सकती हैं? असफान ने गुस्से से माँ की तरफ देखा था। क्यों? क्या बुराई है नायाब में? इतनी खूबसूरत है, खानदानी लड़की है, किस चीज की कमी नहीं है? सामिया बेगम हैरत से उसे कह रही थी, सिर्फ शक्लो सूरत ही काफी नहीं होता मॉम, और भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। वो मैट्रिक पास लड़की मेरी बीवी बनने के लायक नहीं, इसलिए मैं हरगिज उससे शादी नहीं करूंगा, असफान ने ऐलान किया था। सामिया बेगम ने दुख से उसे देखा था। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी माँ उसे कितनी मोहब्बत करती है, तुम फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी काफी सालों से ख्वाहिश थी कि नायाब को मैं तुम्हारी दुल्हन बनाऊंगी। उनके लहजे में बहुत दर्द था, लेकिन असवान ने नफी में सही लाया था। हरगिज नहीं, मैंने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है अपने जहन में, और कम अज कम वो गवार लड़की इस आइडियल पर पूरी नहीं उतरती। वो इनकार करके चला गया था, जबकि सामिया बेगम दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गई। वो उसे कैसे समझाती कि नायाब वहाँ कितनी अजाब भरी जिंदगी गुजार रही है। उसकी चची जिसने यतीम नायाब को पाल पोस कर बड़ा किया था, आज से नहीं पिछले कई सालों से उस पर जुल्म सितम की इंतहा कर रही थी। उनका बस न चलता था कि वो उसे अपने पास यहाँ ले आए, लेकिन उनकी माँ अभी जिंदा थी, जो नायाब के बगैर एक मिनट भी नहीं रहती थी। कहने को तो वो नायाब की दादी थी, लेकिन उस घर में उसकी जरा भी नहीं चलती थी। उनका बड़ा भाई भाभी दोनों एक्सीडेंट में फोत हो गए थे। नायाब उनकी इकलौती बेटी थी, जिसे उसके छोटे चचा ने पाल पोस कर जवान किया था, और साथ ही उसकी सारी जमीनों जायदाद भी खुद हड़प ली थी। वो गरीब यतीम लड़की वहां ऐसे रहती थी जैसे कोई इंसान नहीं, बल्कि जानवर है। ये खुद वो अपनी आंखों से देख कर आई थी, 1 महीना पहले। तभी तो उन्होंने असफान के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। वो नायाब की सगी फूफो थी। शादी होते ही वो अमेरिका चली गई थी। उनके 2 ही बच्चे थे, सबसे बड़ी बेटी अनाया और उससे छोटा असफान। अनाया की शादी हो चुकी थी, जबकि असफान अभी कवारा था। वो चाहती थी कि उसकी शादी वो पाकिस्तान में करे, लेकिन जब अपनी सगी भतीजी की हालत ऐसी देखी तो उनका दिल तड़प गया। लेकिन असफान किसी सूरत मानने को तैयार नहीं था कि वो इस गांव की लड़की से शादी करे। उन्होंने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। फिर काफी दिन गुजर के वो भी महसूस कर रहा था कि उसकी माँ उससे कुछ नाराज है। न जाने क्यों हर वक्त उनके चेहरे पर एक परेशानी सी रहती है। वो कैसे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। वो कभी भी किसी ऐसी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहता था, जो किसी गांव की हो, कम पढ़ी लिखी। उसके जहन में अपनी लाइफ पार्टनर के लिए बहुत से ख्यालात थे। असफान के जहन में बचपन से एक चमकती धमकती दुनिया का ख्वाब था। वो अमेरिका की खुली सड़कों और ऊंची इमारतों के दरमियान पला बड़ा था। उसके ख्याल में जिंदगी का मयार डिग्री और स्टेटस से नापा जाता था। उसे गांव की कच्ची गलियां और सादा लिबास पहनने वाली लड़कियां कभी मुतासिर ना कर सकी। वो नहीं जानता था कि तकदीर उसके लिए एक ऐसा मोड़ संभाले बैठी है, जहां उसके सारे नजरिए बदलने वाले हैं। सामिया बेगम ने खामोशी इख्तियार कर ली, मगर दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया। उन्होंने सोच लिया कि वो असफान को पाकिस्तान लेकर जाएंगी, ताकि वो अपनी आंखों से नायाब की जिंदगी देख सकी। चंद हफ्ते बाद वो दोनों पाकिस्तान आ गए। गांव की फिजा में दाखिल होते ही असफान ने बेजारी से इधर उधर देखा, मगर सामिया बेगम का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी कि इस घर की दहलीज पर कदम रखते ही कई छुपे राज खुलने वाले हैं। घर में दाखिल हुए तो नायाब सहन में चूल्हे के पास बैठी रोटियां पका रही थी। उसके हाथों पर जलने के निशानात थे। चेहरा धुआं से सियाह हो रहा था, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने फूफो को देखा तो अदब से उठ खड़ी हुई और सर झुका लिया। असफान ने कोफत से उसे देखा,
جو کالی چادر میں لپٹی سر جھکائے کھڑی تھی، جس کا چہرہ بھی واضح نہیں تھا۔ سامیہ بیگم نے اسے مجبور کیا تو وہ ماں کے سامنے کچھ نہ کہہ سکا۔ عثمان نے آخر کار ماں کے اصرار پر نکاح تو کر لیا، مگر اس کے دل میں قبولیت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ نکاح کے وقت اس نے بس رسمی سا ہاں کہا اور نظریں جھکا لیں، جیسے وہ کوئی ذمہ داری نبھا رہا ہو، نہ کہ زندگی کا فیصلہ کر رہا ہو۔ نایاب نے سفید دوپٹے میں سمٹی لرزتی آواز کے ساتھ قبول ہے کہا تو اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی، مگر عثمان کے دل میں صرف بیزاری تھی۔ نکاح کے بعد وہ چند دن گاؤں میں رہا، مگر اس نے نایاب سے تنہائی میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ سامیہ بیگم سمجھ رہی تھی مگر خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی وقت دل بدل دیتا ہے، مگر عثمان کے چہرے پر ضد صاف دکھائی دیتی تھی۔ چند ہی دن بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس امریکہ چلی گئی۔ جاتے ہوئے انہوں نے نایاب کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا صبر کرنا، میں جلد تمہیں اپنے پاس بلا لوں گی۔ نایاب نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا ہے۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، وہ بدستور اپنے چچا کے ہی گھر میں تھی، مگر اب اس کی حیثیت اور بھی عجیب ہو گئی تھی۔ نہ وہ مکمل بیٹی تھی، نہ ہی بہو۔ اس کے چچا کو جیسے موقع مل گیا تھا تانے دینے کا۔ وہ کہتے اب تو تم بڑے گھر کی بہو بن گئی ہو، ہمیں مت دکھانا اپنا روب، اور چچی اسے دن رات کام میں جھونک دیتی۔ صبح اندھیرے سے پہلے اٹھنا، مویشیوں کو چارہ ڈالنا، پانی بھرنا، کھانا پکانا، برتن مانجنا، اور اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے تو سخت ڈانٹ سننا۔ نایاب خاموشی سے سب سہتی رہتی، صرف دادی اس کے زخموں پر مرہم رکھتی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو دادی اس کے پاس آ کر بیٹھتی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اور کہتی، میری بچی بس تھوڑا سا اور صبر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نایاب انہی لفظوں کے سہارے زندہ تھی۔ دوسری طرف امریکہ پہنچ کر عثمان نے جیسے اس نکاح کو ذہن سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہی چلتا رہا کہ کس طرح اس رشتے سے جان چھڑائے۔ وہ سوچتا تھا کہ ویزا کا بہانہ بنا کر معاملہ لٹکا دے یا پھر کوئی قانونی راہ نکال لے۔ اسے یہ خیال تک نہ آتا کہ اس کی بے رخی ایک جیتی جاگتی لڑکی کی زندگی پر کیا اثر ڈال رہی ہے۔ سامیہ بیگم کبھی کبھار فون پر نایاب سے بات کرتی تو اس کی دھیمی آواز سن کر ان کا دل کٹ جاتا۔ وہ پوچھتی سب ٹھیک ہے نا، اور نایاب ہمیشہ کہتی جی پھپھو سب ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے ہاتھوں کے چھالے اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس کے حال کی گواہی دے رہی تھی۔ ایک دن چچی نے اسے بری طرح ڈانٹا کہ تم یہاں کب تک بیٹھی رہو گی، نہ شوہر بلاتا ہے نہ کوئی لینے آتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تمہیں قبول ہی نہ کرے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ اس رات وہ بہت روئی، مگر دادی کے سامنے خود کو سنبھال لیا۔ آہستہ آہستہ گاؤں میں بھی چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ لوگ سوال کرتے کہ نکاح کو مہینے گزر گئے، رخصتی کیوں نہیں ہوئی؟ نایاب ہر سوال پر خاموش ہو جاتی۔ اس کی خاموشی میں بھی عزت تھی اور ٹوٹا ہوا مان بھی۔ ادھر عثمان کی زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر کبھی کبھار رات کے سناٹے میں اسے ماں کی اداس آنکھیں یاد آ جاتی، اور ساتھ ہی وہ دبلی سی لڑکی جس نے نکاح کے وقت نظریں اٹھا کر ایک لمحے کو اسے دیکھا تھا۔ اس نظر میں کوئی شکوہ نہ تھا، بس ایک خاموش سا سوال تھا۔ وہ سوال سے بچنے کے لیے خود کو اور مصروف کر لیتا۔ کہانی یوں ہی آہستہ آہستہ دو سمتوں میں بڑھنے لگی۔ ایک طرف نایاب کی آزمائش گہری ہوتی جا رہی تھی، اور دوسری طرف اسہان کی بے بسی کے پردے میں کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی درار پڑنے لگی تھی، جسے وہ خود بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی بہت سے امتحان باقی تھے، ابھی کوئی موڑ آنے تھے جہاں تقدیر دونوں کو آمنے سامنا لا کھڑا کرنے والی تھی، مگر فی الحال نایاب صرف صبر کے سہارے سانس لے رہی تھی اور عثمان اپنی ضد کے سائے میں زندگی گزار رہا تھا۔ دادی کی سانسیں کئی دنوں سے اکھڑی اکھڑی تھیں، مگر نایاب کو یقین تھا کہ وہ اسے چھوڑ کے نہیں جائیں گی، وہی تو اس کے وجود کی آخری پناہ تھی۔ مگر ایک سرد صبح فجر کے وقت جب اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی، دادی نے اس کا ہاتھ تھامے تھامے خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ نایاب نے انہیں ہلایا، جھنجھوڑا، مگر وہ جا چکی تھی۔ اسی لمحے جیسے اس کی دنیا کا آخری ستون بھی گر گیا۔ جنازے کے بعد گھر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ اب چچی کے لہجے میں ذرا بھی نرمی نہ رہی۔ وہ کھلم کھلا کہنے لگی کہ اب تم پر ہمارا کوئی بوجھ نہیں، ہم کب تک تمہیں سنبھالتے رہیں؟ تمہارا شوہر ہے، جاؤ اس کے پاس۔ چچا نے بھی سختی بڑھا دی۔ زمین کا ذکر آتا تو اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی۔ کام کا بوجھ پہلے سے دگنا ہو گیا۔ کھانے کو سوکھی روٹی اور تانوں کا زہر روز کا معمول بن گیا۔
نایاب کئی کئی راتیں جا کر گزارتی، دادی کی چرپائی کو دیکھتی اور آنسو بہاتی۔ ایک دن اس کی سہیلی بانو جو ہمسایہ گاؤں سے آئی تھی، اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اس نے نایاب کے ہاتھ پکڑ کے کہا، تم کب تک یہ سب سہو گی؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تم اپنے شوہر کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ اگر وہ تمہیں قبول نہیں کرتا تو کم از کم فیصلہ تو سامنے آ جائے گا، یہاں تو تم آہستہ آہستہ مر رہی ہو۔ بانو کی بات اس کے دل میں اتر گئی۔ کئی راتوں تک وہ سوچتی رہی۔ پھر ایک صبح جب چچا شہر گئے ہوئے تھے اور چچی پڑوس میں بیٹھی تھی، اس نے اپنے چند کپڑے ایک پرانے بیگ میں رکھے، دادی کی تصویر کو چوما اور چپکے سے گھر سے نکل آئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر قدم رکے نہیں۔ اسٹیشن تک کا راستہ اسے کبھی اتنا لمبا نہیں لگا تھا۔ ٹرین آئی تو وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اس میں سوار ہو گئی۔ کھڑکی کے باہر پیچھے چھوٹتے کھیتوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار ان آنسوں میں ایک ہلکی سی ہمت بھی شامل تھی۔ شہر پہنچ کر اسے اسفان کا پتہ معلوم کرنے میں کافی دشواری ہوئی، مگر آخر کار وہ اس کے فلیٹ کے دروازے تک جا پہنچی۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے نایاب کو دیکھ کر اسفان جیسے ساکت رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر غصہ اتر آیا۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ کس نے کہا تھا تمہیں یہاں آنے کو؟ نایاب نے سر جھکا کر بس اتنا کہا، میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ اسفان نے جھنجھلا کر اسے اندر آنے دیا۔ وہ پہلی بار اسے اس طرح دیکھ رہا تھا۔ سفر کی گرد کے باوجود اس کا چہرہ عجیب سی کشش رکھتا تھا۔ آنکھوں میں گہری اداسی تھی، مگر وہی اداسی اس کی خوبصورتی اور نمایاں کر رہی تھی۔ اس رات دونوں کے درمیان فاصلے کم تو ہوئے، مگر دلوں کی دوری باقی رہی۔ صبح کی روشنی کے ساتھ ہی اسفان کا لہجہ پھر سرد ہو گیا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ تم واپس چلی جاؤ، میں کل رات کی فلائٹ سے امریکہ جا رہا ہوں۔ یہ سب ایک غلطی تھی۔ نایاب کا دل جیسے پتھر ہو گیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر لفظ ساتھ نہ دے سکے۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا، مگر اس کے قدم دروازے تک جا کر رک گئے۔ قسمت ایک بار پھر اسے کسی انجانے موڑ کی طرف دھکیلنے والی تھی، اور اسفان ابھی تک یہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ وقتی کمزوری سمجھ رہا ہے وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ کہانی ابھی باقی تھی، آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور تقدیر نے دونوں کے لیے ایسے فیصلے لکھ رکھے تھے جس سے فرار ناممکن تھا۔ اسفان اگلے ہی دن امریکہ چلا گیا۔ اس کے جاتے وقت نہ کوئی وعدہ تھا نہ تسلی۔ نایاب خاموشی سے بس اتنا ہی سن سکی کہ اپنا خیال رکھنا، اور دروازہ بند ہو گیا۔ وہ چند گھنٹے اسی فلیٹ میں بیٹھی رہی، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شام ہوتے اس نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ سفر پہلے سے زیادہ کٹھن تھا، کیونکہ اب اس کے دل پر ایک اور بوجھ تھا۔ گاؤں پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹاتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چچی نے دروازہ کھولا اور اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ تو بڑی جلدی واپس آ گئی، خود ہی رخصت ہو گئی تھی نا؟ کیا ہوا، تیرے امریکہ والے شوہر نے نکال دیا؟ چچا بھی باہر آ گئے، ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے؟ لوگ سچ کہتے تھے کہ ایسی لڑکیاں ایک دن گھر کی ناک کٹوا دیتی ہیں۔ نایاب نے کچھ کہنا چاہا، مگر آواز حلق میں اٹک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ صفائی دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی جہنم بن گئی۔ چچی دن رات تانے دیتی، کبھی کہتی شوہر نے قبول نہیں کیا تو اب یہاں کیوں آئی ہے، کبھی کہتی کہ اس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہوگی۔ گاؤں کی عورتیں بھی کانا پوسی کرتی۔ نایاب بس دادی کی خالی چرپائی کو دیکھتی اور آنسو بہاتی۔ وقت گزرتا گیا، 2 مہینے بیت گئے۔ ایک دن اسے چکر آیا اور وہ صحن میں گر گئی۔ چچی نے پہلے تو ڈانٹا، مگر جب گاؤں کی دائی نے آ کر خبر دی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو گھر میں جیسے قیامت آ گئی۔ چچا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے زور سے تھپڑ مارا اور چیخ کر کہا، بغیرت، تیرے شوہر نے تجھے اپنایا نہیں تھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ چچی نے بھی شور مچا دیا کہ ہم نے کہا تھا نا، یہ لڑکی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، ضرور کسی اور کے ساتھ مل کر آئی ہے، یہ بچہ ناجائز ہے۔ یہ الفاظ نایاب کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں، یہ میرا حق ہے، میرا نکاح ہوا تھا۔ مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ چچا نے دھمکی دی کہ وہ اسے گھر سے نکال دیں گے اور گاؤں بھر میں اس کی بدنامی کریں گے۔ نایاب کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا، مگر اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے اندر ایک ننھی سی جان دھڑک رہی تھی، جو اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت بننے والی تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں اس کے خلاف باتیں ہونے لگی، مگر وہ ہر طعنے کے جواب میں خاموشی اوڑھ لیتی۔ راتوں کو وہ جاگتی اور سوچتی کہ کیا واقعی اس کا بچہ دنیا میں آ کر بھی اسی طرح الزاموں میں گھرا رہے گا۔
دوسری طرف امریکہ میں اصفان اپنی مصروف زندگی میں کھویا ہوا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ اس کی ایک رات کی بے اتنائی نے کسی کی زندگی کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ کہانی اب ایک نئے موڑ پہ کھڑی تھی، جہاں سچ اور جھوٹ کی جنگ شروع ہونے والی تھی، اور نایاب کو اپنے وجود ہی نہیں، اپنے آنے والے بچے کی پہچان کے لیے بھی لڑنا تھا۔ دن گزرتے گئے اور نایاب کا وجود جیسے دوہری اذیت میں جکڑتا چلا گیا۔ ایک طرف پیٹ میں پلتی ننھی سی جان کی تھکن اور متلی اور کمزوری تھی، تو دوسری طرف کام کا نہ ختم ہونے والا بوجھ۔ صبح اندھیرے میں اٹھنا، بھاری بالٹیوں سے پانی بھرنا، مویشیوں کو چارہ ڈالنا، آٹا گوندنا، چولہا جلانا، دھوؤں میں آنکھیں سرخ کر لینا۔ اس کے پاؤں سوج جاتے، کمر میں ٹیسیں اڑتی، مگر چچی کی زبان کو کوئی رحم نہ آتا۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر کہتی، ہائے ہائے، بڑی نازک مزاج بننے والی، جب منہ کالا کر رہی تھی تب یاد نہیں آیا تھا کہ کام بھی کرنا پڑے گا؟ نایاب کا دل کانپ جاتا۔ وہ دھیرے سے کہتی، چچی خدا کا خوف کریں، میرا نکاح ہوا ہے، یہ بچہ حلال ہے، میرا حق ہے۔ چچی کہکا لگا کر جواب دیتی، حق کہتی ہے؟ کس منہ سے حق مانگتی ہے؟ تیرے شوہر نے تو تجھے رکھا ہی نہیں۔ اگر تو کسی اور کو پسند کرتی تھی تو پھر اپنی پھپھو کی بیٹے سے نکاح کیوں کیا؟ کیوں ہمارے سر پہ یہ بوجھ ڈال دیا؟ چچا بھی اکثر بیٹھک میں حقہ پیتے ہوئے گراتے، سنو لڑکی، زبان سنبھال کے رکھا کر، ہمیں کہانیاں مت سنا، گاؤں والے پہلے ہی طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ نایاب خاموش ہو جاتی، اس کے اندر کہیں گہرائی میں ایک چیخ دب جاتی۔ وہ رات کو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی کرتی، میری بچے تو بس آ جا، میں تجھے اپنی سچائی کی قسم دیتی ہوں، تو ہی میرا گواہ بننا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے بدلتے رہے، اس کا جسم کمزور ہوتا گیا، مگر اس کے اندر ماں بننے کی ضد مضبوط ہو گئی۔ ایک رات وہ صحن کے کونے میں برتن دھو رہی تھی کہ اندر کمرے سے چچی کی دھیمی مگر زہریلی آواز سنائی دی، سنو جی، میں تو کہتی ہوں یہ مسئلہ ابھی ختم کر دو، کل کو یہ بچہ پیدا ہو گیا تو زمینوں میں حصہ مانگے گا، پھر یہ لڑکی بھی ہمارے سر پہ چڑھ جائے گی۔ چچا نے آہستہ سے پوچھا، تو کیا کریں؟ اب سب کے سامنے نکال بھی نہیں سکتی، لوگ کہیں گے یتیم بھتیجی کو گھر سے دھکے دے دیے۔ چچی نے قدرے سرگوشی میں کہا، ایک کام کرو، شہر سے کسی دائی کو بلا لیتے ہیں، چپ چاپ اس کا بندوبست ہو جائے گا، نہ رہے گا باس، نہ بجے گی بانسری۔ چچا نے کچھ لمحے خاموش رہ کے کہا، مگر اگر بات پھیل گئی تو؟ چچی فوراً بولی، کون سی بات پھیلے گی؟ ہم کہیں گے کہ گر گئی تھی یا قدرتی طور پہ ضائع ہو گیا، ویسے بھی کون سا یہ بچہ ہمیں عزیز ہے، خدا جانے کس کا ہے۔ نایاب کے ہاتھ سے تھالی چھوٹتے چھوٹتے بچی، اس کا سانس جیسے رک گیا، اس نے دیوار کے ساتھ لگ کر خود کو سنبھالا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پہلی بار اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے ڈر گئی۔ اس کے کانوں میں چچی کے الفاظ گونج رہے تھے، بندوبست کر دو، ختم کر دو، کسی دائی کو بلا لو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ وہ سسکیوں میں بولی، یا اللہ، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میری بچی کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اس نے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، جیسے کسی نے ابھی چھین لینے کی کوشش کی ہو۔ اس رات اسے نیند نہ آئی، باہر صحن میں کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آتی رہی اور اندر اس کے دل کی دھڑکن گونجتی رہی۔ صبح چچی کا لہجہ معمول سے زیادہ نرم تھا، جو اس کے لیے اور بھی خوفناک تھا۔ وہ مصنوعی ہمدردی سے بولی، طبیعت کیسی ہے نایاب؟ اگر زیادہ کمزوری ہے تو ہم کسی دائی کو بلا لیتے ہیں، دیکھ بھال ہو جائے گی۔ نایاب نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا، وہاں ہمدردی نہیں سازش تھی۔ اس کے ہونٹ کانپے، مگر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ چچی نے تیز نظر سے اسے دیکھا اور زیریں لب بڑبڑائی، عقل آ گئی ہے اسے۔ نایاب سمجھ گئی تھی کہ اب اس کے پاس وقت کم ہے، اسے اپنے بچے کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، مگر کیسے، کہاں جائے، کس کو آواز دے؟ وہ بالکل تنہا تھی، مگر اس کے اندر ایک ماں جاگ چکی تھی، اور ماں جب جاگ جائے تو خوف سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ کہانی اب اس موڑ پہ آ چکی تھی، جہاں ہر سانس خطرہ تھی اور ہر قدم فیصلہ، کیونکہ ایک طرف لالچ اور ظلم تھا اور دوسری طرف ایک ماں کی ضد، وہ اپنے بچے کو ہر قیمت پر اس دنیا میں لائے گی۔ ان باتوں کے بعد نایاب کے اندر جیسے مسلسل لرزش بس رہنے لگی۔ وہ چلتی تو یوں لگتا جیسے پیروں میں طاقت نہیں، رات کو آنکھ لگتی تو اچانک چونک کر اٹھ بیٹھتی۔ اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے قریب آ کھڑا ہے، کوئی اس کے بچے کو اس سے چھیننے آ رہا ہے۔ چچی کا بدلا ہوا لہجہ اسے اور ڈراتا۔ اب وہ کبھی غیر معمولی نرمی سے پوچھتی،
طبیعت کیسی ہے؟ زیادہ دن نہیں ہے بچے تیرے۔ یہ سن کر نایاب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ گاؤں میں کون اس کی بات پہ یقین کرتا؟ سب پہلے اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ بانو بھی اپنی سسرال چلی گئی تھی۔ اس کے پاس اب کوئی رازدار نہ تھا۔ وہ خود کو اس بڑے سے صحن میں بھی تنہا محسوس کرتی، جہاں کبھی دادی کی موجودگی اسے حوصلہ دیتی تھی، اب ہر دیوار اجنبی لگتی، ہر کمرہ سازشوں سے بھرا ہوا محسوس ہوتا۔ اس کا جسم بھاری ہو چکا تھا، پیٹ نمایاں تھا، چلتے ہوئے سانس پھولتی مگر کام کم نہ ہوتا۔ چچی جان بوجھ کر اسے اور تھکا دیتی تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ ایک رات اس نے واضح طور پر چچا کو کسی سے سرگوشی میں کہتے ہوئے سنا، ہاں 2-3 دن میں بندوبست کر لو، زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب دیر کرنا خطرناک ہے۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا اور دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر اس بار ان آنسوں میں کمزوری سے زیادہ فیصلہ تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، چاہے مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی راستہ ابھرا، یہاں سے نکل جانا، کہیں بھی چلی جانا، مگر اس گھر میں نہیں رہنا جہاں اس کے بچوں کی سانسوں پر بھی سودا ہو رہا تھا۔ اگلے چند دن وہ بظاہر معمول کے مطابق کام کرتی رہی مگر اندر ہی اندر تیاری کرتی رہی۔ اس نے اپنے پرانے کپڑوں میں سے چند جوڑے الگ رکھی، دادی کی تصویر ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیگ میں چھپا دی۔ تھوڑے سے پیسے جو کبھی کبھار اسے ملتے تھے وہ پہلے ہی جمع کر چکی تھی۔ رات کو لیٹتے ہوئے وہ سوچتی، کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی؟ شہر بڑا ہے مگر دنیا اور بھی بڑی ہے۔ شاید کسی ہسپتال پہنچ جائے، شاید کسی درگاہ کے صحن میں پناہ مل جائے، شاید خدا خود کوئی راستہ نکال دے۔ بچے کی پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے۔ اسے اپنے جسم میں تبدیلی صاف محسوس ہوتی، کبھی ہلکی سی حرکت اسے چونکا دیتی اور وہ مسکرا بھی دیتی، اسی مسکراہٹ میں آنسو شامل ہو جاتے۔ ایک طوفانی رات جب آسمان پر بادل گرج رہی تھی اور گھر کے سب لوگ سو چکے تھے، نایاب نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر اب خوف کے ساتھ عزم بھی تھا۔ اس نے بیگ اٹھایا اور دروازے کی کنڈی بے آواز کھولی اور ننگے پاؤں صحن سے گزرنے لگی۔ ہر قدم پر اسے لگتا کہ کوئی پکڑ لے گا مگر دروازہ کھل گیا۔ باہر اندھیری گلی اس کے سامنے تھی۔ وہ چند لمحے رکی، پیچھے مڑ کے گھر کو دیکھا جہاں اس نے بچپن گزارا تھا، جہاں دادی کی یادیں تھیں مگر اب وہاں اس کے بچے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس نے آنسو پونچھے اور تیز قدموں سے چل پڑی۔ اسے معلوم نہیں تھا راستہ کہاں ختم ہوگا مگر اسے یقین تھا کہ رک جانا موت ہے اور چل پڑنا شاید زندگی، کیونکہ اب وہ صرف نایاب نہیں تھی، وہ ایک ماں تھی اور ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہر اندھیرے سے گزر سکتی ہے۔ گاؤں سے نکلنے کے بعد راستہ اس کے تصور سے کہیں زیادہ کٹھن نکلا۔ پیٹ کا بوجھ اور کمزور جسم ہر قدم پر ساتھ چھوڑنے لگتا۔ وہ کبھی کچی پگڈنڈی پر ٹھوکر کھا کے گرتی، کبھی کسی پتھر سے ٹکرا جاتی تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، سانس پھول جاتی مگر وہ رکتی نہیں تھی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو وہ ایک ویران سڑک تک پہنچ چکی تھی۔ وہاں سے شہر ابھی دور تھا۔ اس نے کسی گزرتی ویگن والے سے منت سماجت کر کے خود کو قریب کے اسٹاپ تک پہنچایا۔ دن بھر کی بھوک اور تھکن نے اس کی آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ پھیلا دی مگر وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بس ایک ہی جملہ دہراتی رہی، بس تھوڑا سا اور میرے بچے، بس تھوڑا سا۔ اور شام ڈھلتے ڈھلتے وہ شہر کے مضافات تک پہنچ گئی مگر قسمت کو شاید اس کا امتحان ابھی اور لینا تھا۔ اچانک اس کے پیٹ میں ایسی شدید تیز اٹھی کہ وہ دوہری ہو گئی۔ اس نے قریبی درخت کا سہارا لیا۔ رات تیزی سے گہری ہو رہی تھی، سڑک تقریباً سنسان تھی، دور کہیں کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، ہوا میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئی، پسینہ اس کی پیشانی سے ٹپکنے لگا، سانس بے ترتیب ہو گئی۔ ایک اور درد کی لہر اٹھی تو اس کے منہ سے دبے دبے کرہا نکل گئی۔ یا اللہ رحم کرو، وہ ہانپتے ہوئی بولی مگر تکلیف بڑھتی گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وقت آ پہنچا ہے۔ وہ زمین پر نیم دراز ہو گئی، کپڑے مٹی سے اٹک گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں مجھے معاف کر دینا، وہ بے اختیار بڑبڑائی۔ دادی کی یاد نے اس کا دل چیر دیا۔ اسی لمحے سڑک پر ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی، گاڑی آہستہ ہوئی پھر اچانک رک گئی۔ اندر بیٹھی خاتون نے چونک کر باہر دیکھا۔ نورٹین وہاں دیکھو، کوئی لڑکی ہے شاید۔ ڈرائیور نے گردن نکال کر دیکھا۔ بیگم صاحبہ لگتا ہے کہ کوئی مسافر ہے۔ یا اللہ،
جانے کیا معاملہ ہے؟ وہ عورت دروازہ کھول کے باہر نکلی، تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھی، قریب پہنچی تو منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ نایاب درد سے تڑپ رہی تھی، چہرہ زرد، آنکھیں نیم وا، پسینے سے بھیگی پیشانی اور کپ کپاتے ہونٹ۔ عورت نے جھک کر اس کے کندھے کو ہلایا۔ بیٹا سن سکتی ہو؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ نایاب نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی، بس اتنا کہہ سکی، بچہ، اور پھر ایک تیز چیخ اس کے لبوں سے نکل گئی۔ عورت نے گھبرا کر پیچھے مڑ کے آواز دی، نوردین جلدی آؤ، اسے فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا، یہ کیس ایمرجنسی ہے۔ نوردین دوڑتا ہوا آیا۔ بیگم صاحبہ، کہیں پولیس کا مسئلہ نہ بن جائے، عورت نے سخت لہجے میں کہا، انسانیت سب سے پہلے آتی ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تم گاڑی دروازے کے پاس لاؤ۔ دونوں نے مل کر بڑی احتیاط سے نایاب کو سہارا دیا۔ وہ بے حال تھی مگر ایک ہاتھ مسلسل اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا، جیسے اپنے بچے کو سنبھال رہی ہو۔ گاڑی میں بیٹھاتے وقت وہ سسکیوں میں بولی، میرا بچہ بچا لیجیے گا بیگم صاحبہ۔ اس نے اس کی سر پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تم محفوظ ہو، میں تمہیں ہسپتال لے جا رہی ہوں۔ گاڑی تیزی سے شہر کی روشن سڑکوں کی طرف دوڑی۔ نایاب ہر جھٹکے پر کرا اٹھتی، مگر اب اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک ہلکی سی امید بھی جاگ رہی تھی، جیسے اندھیرے کے بیچ ایک اچانک روشنی کی لکیر نظر آ گئی ہو۔ ہسپتال کی عمارت دکھائی دی تو عورت نے سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، اس ماں اور اس کے بچے کو سلامت رکھنا، کیونکہ آج ایک بار پھر کسی کی قسمت ایک ویران سڑک سے مڑ کر زندگی کی طرف پلٹ رہی تھی۔ ہسپتال کی تیز روشنیوں اور بھاگتے قدموں کے درمیان نایاب کو فوراً لیبر روم میں لے جایا گیا۔ درد کی شدت اب حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ کبھی بیڈ کی چادر مضبوطی سے پکڑ لیتی، کبھی آنکھیں بند کر کے زیر لب دعائیں مانگتی۔ ڈاکٹر کی آواز گونجی، ہمت رکھو، بس تھوڑا سا اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کی چیخ کے ساتھ ایک ننھی سی رونے کی آواز فضا میں پھیل گئی۔ وہ آواز جیسے اندھیری رات میں اذان کی پہلی صدا ہو۔ نایاب کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، صحت مند ہے۔ یہ سن کر اس کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ اس نے کمزور آواز میں پوچھا، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ نرس نے ننھے وجود کو اس کے قریب لا کر کہا، بالکل ٹھیک ہے، دیکھو کیسے زور سے رو رہا ہے، زندہ دل بچہ ہے۔ نایاب نے لرزتے ہاتھوں سے اسے چھوا اور سسک پڑی، جیسے اس کی ساری اذیت اس ایک لمس میں بہہ گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد تہمینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور آنکھوں میں شفقت تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نایاب کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، مبارک ہو بیٹا، اللہ نے تمہیں سلامت رکھا، تمہارے بیٹے کو بھی۔ نایاب نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ٹوٹتی آواز میں بولی، آپ نہ ہوتی تو شاید میرا بچہ بھی نہ ہوتا۔ سب کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، کوئی میری بات نہیں مانتا، کوئی یقین نہیں کرتا کہ میں نکاح شدہ ہوں۔ تہمینہ بیگم کے چہرے پر سختی ابھر آئی۔ انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، جس دنیا میں لوگ سچ سنے بغیر فیصلہ سنا دیتے ہیں، وہاں اللہ کا انصاف دیر سے صحیح مگر ہوتا ضرور ہے۔ تم اپنے دل کو کمزور نہ کرو، تمہاری آنکھوں میں سچ ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ سن کر نایاب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جیسے برسوں کی گٹھن کو کسی نے پہلی بار سہارا دیا ہو۔ چند دن بعد جب وہ کچھ سنبھل گئی تو تہمینہ بیگم اسے اپنے ساتھ اپنے بڑے سے عالیشان بنگلے میں لے آئی۔ وسیع لان میں کھلے پھولوں کی خوشبو اور صاف ستھرا ماحول نایاب کو کسی اور دنیا کا منظر لگا۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے خاموش بیٹھی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اب وہ اس ویران گاؤں میں نہیں ہے۔ ایک شام تہمینہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی اور نرمی سے بولی، اب مجھے سچ سچ سب بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نایاب نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے ساری کہانی سنانے لگی، نکاح سے لے کر بے رخی تک، گاؤں کے تانے، چچا چچی کی سازشیں اور اس رات کا فیصلہ جب وہ بھاگ نکلی تھی۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کی آنکھیں بھیگتی گئیں۔ تہمینہ بیگم کی مٹھی بند ہوتی گئی، ان کے چہرے پر غصے کی سرخی ابھری۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا، شرم آنی چاہیے تمہارے شوہر کو، جس نے نکاح کیا اور پھر تمہیں یوں تنہا چھوڑ دیا، ایک رات کی کمزوری کے بعد تمہیں واپس مکمل دھکیل دیا، اور خود امیرکا جا بیٹھا۔ اور وہ تمہاری پھپھو جس نے یہ رشتہ طے کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ اسے تمہاری خیریت پوچھنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ نایاب نے آہستہ سے کہا، وہ امیرکا میں ہے، شاید انہیں معلوم بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تہمینہ بیگم نے گہری سانس لی اور قدری نرم ہو کر بولی، نہیں بیٹا، اب یہ سب یوں نہیں چلے گا، تمہارا حق ہے، تمہاری عزت ہے، اور اس بچے کا باپ زندہ ہے، اسے جواب دینا ہوگا۔ میں دیکھتی ہوں کیسے کوئی تم پر انگلی اٹھاتا ہے۔
نایاب نے حیرت اور امید کے ملے جلے احساس سے انہیں دیکھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی زندگی صرف ظلم سہنے کے لیے نہیں بنی، شاید اب کوئی اس کی حق کے لیے آواز اٹھائے گا اور اس کے بیٹے کو وہ پہچان ملے گی جس کا وہ حقدار ہے۔ تہمینہ بیگم کے بنگلے میں دن جیسے نئے انداز سے طلوع ہونے لگے۔ نایاب اب خوف سے چونک کر نہیں اٹھتی تھی، بلکہ اپنے بیٹے کی نرم سی کلکاری سن کر آنکھ کھلتی۔ وسیع کمرے کی کھڑکی سے دھوپ اندر آتی تو اسے یقین آتا کہ شاید زندگی واقعی بدل سکتی ہے۔ وہ زیادہ تر وقت بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی رہتی، جیسے ابھی بھی کوئی اسے چھین لے گا، مگر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی زردی کم ہونے لگی۔ ایک دوپہر تہمینہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ انہوں نے محبت سے کہا، نایاب بیٹا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ نایاب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی بیگم صاحبہ، انہوں نے ٹوک دیا۔ مجھے بیگم صاحبہ مت کہا کرو، آج سے تم میری بیٹی ہو، صرف امی کہو اگر دل مانے۔ نایاب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، امی۔ تہمینہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، تم ابھی کم عمر ہو، معصوم ہو اور بے حد خوبصورت بھی، مگر صرف خوبصورتی عورت کا سہارا نہیں بنتی۔ تمہارا بیٹا بھی ننھا ہے، کل بڑا ہوگا، اسے ایک مضبوط ماں چاہیے جو سر اٹھا کر اس کا ہاتھ تھام سکے۔ تم اپنی تعلیم جاری رکھو۔ نایاب نے گھبرا کر کہا، مگر میں تو صرف میٹرک بھی مکمل نہیں کر سکی، اور اب یہ بچہ۔ تہمینہ بیگم نے اس کی بات کاٹی۔ بچہ تمہاری کمزوری نہیں، تمہاری طاقت ہے۔ اور جہاں تک پڑھائی کی بات ہے، میں ایک سوشل ورکر ہوں، عورتوں کی فاؤنڈیشن چلاتی ہوں۔ وہاں کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو مشکل حالات سے نکل کر آج کھڑی ہیں، تم کیوں نہیں؟ انہوں نے لمحہ بھر کر نظریں جھکائی اور دھیمی آواز میں کہا، میں بے اولاد تھی، میرے شوہر نے مجھے صرف اس لیے طلاق دے دی کہ میں اسے اولاد نہ دے سکی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ہر اس عورت کا سہارا بنوں گی جسے دنیا کمزور سمجھتی ہے۔ تمہیں بھی آگے بڑھنا ہوگا، نایاب نے لرزتی آواز میں کہا۔ مگر میرا شوہر، اس نے تو مجھے چھوڑ دیا۔ تہمینہ بیگم کی آنکھوں میں عزم چمکا۔ جو شوہر تمہیں تمہارے کم پڑھے لکھے ہونے پر چھوڑ گیا، آج تم اسے کچھ بن کر دکھاؤ، تاکہ کل اگر وہ تمہارے سامنے آئے تو تم نظریں جھکا کر نہیں بلکہ سیدھا دیکھ کر بات کرو۔ تعلیم تمہاری ڈھال بھی ہوگی اور تمہارا ہتھیار بھی۔ نایاب خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ اس کے اندر کہیں امید کا ننھا سا چراغ جلنے لگا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو پرسکون سو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر میں پڑھوں گی تو کیا میں واقعی کچھ بن سکوں گی؟ تہمینہ بیگم نے مسکرا کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کیوں نہیں بن سکو گی؟ تم میں ہمت ہے، سچ ہے، اور اب مقصد بھی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری فیس سے لے کر بچے کی دیکھ بھال تک سب میری ذمہ داری، بس تم ہار مت ماننا۔ اس دن پہلی بار نایاب نے اپنے آنسو خوشی کے ساتھ بہتے محسوس کیے۔ اسے لگا جیسے زندگی اسے دوسرا موقع دے رہی ہے۔ وہ رات کو دیر تک جاگتی رہی، اپنے ماضی کو یاد کرتی رہی اور پھر مستقبل کا تصور کرتی اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے بیٹی کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گی اور خود بھی جھک کر نہیں جیے گی۔ اب کہانی صرف مظلومیت کی نہیں تھی، بلکہ ایک نئی شروعات کی تھی، جہاں ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی تعلیم اور خود اعتمادی کے سہارے اپنی پہچان بنانے جا رہی تھی، اور شاید ایک دن وہی پہچان اس کی حق کی سب سے بڑی گواہی بننے والی تھی۔ 4 سال کی محنت، صبر اور قربانی کے بعد نایاب کی زندگی نے بالکل نئی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کا بیٹا اذان اب 4 سال کا ہو چکا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں کھیلنے کا شوق، معصوم آنکھوں کی چمک، اور ہر لمحے اپنی ماں کے قدموں کے آس پاس دوڑنا جیسے اس دنیا کا سب سے بڑا محور بن گیا تھا۔ نایاب نے اپنی گریجویشن کے امتحان مکمل کر لیے تھے۔ کتابوں اور نوٹس کے ڈھیر کے ساتھ رات دیر تک محنت کرنے کے بعد اب وہ نہ صرف ایک تعلیم یافتہ عورت تھی، بلکہ خود اعتماد اور باوقار شخصیت کے طور پر ابھری تھی۔ تہمینہ بیگم کی رہنمائی میں وہ ایک وومن فاؤنڈیشن کی انچارج بھی بن گئی تھی، جس کے تحت وہ دیگر عورتوں اور لڑکیوں کی فلاح اور تعلیم کے لیے کام کر رہی تھی۔ ان کی مشکلات سن رہی تھی اور ان کے لیے حل کے راستے تلاش کر رہی تھی۔ اس سب کے باوجود نایاب اپنے بیٹے اذان کو مکمل محبت اور توجہ دے رہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس کی کھلکھلاتی ہنسی اسے نیا حوصلہ دیتی، اور رات کو جب وہ تھکی ہوئی بستر پر لیٹی تو اذان کی نرم سانسیں اور اس کے چھوٹے ہاتھ اس کے گال پر ٹکراتے، اور وہ دل ہی دل میں دعا مانگتی، شکر ادا کرتی کہ اب اس کی زندگی میں صرف خود کو سہارے دینے والا کوئی نہیں، بلکہ ایک پوری دنیا اس کے ساتھ ہے۔ اسی دوران خبر آئی کہ اسفان اور اس کی ماں سامیہ بیگم امریکہ سے واپس آ رہے ہیں نایاب کی رخصتی کے لیے، مگر جیسے اس کے چچا اور چچی نے اسفان کی ماں کے سامنے بات کی، زبان زہر اگلی تھی۔
انہوں نے کہا کہ اس نے تو کسی کے ساتھ منہ کالا کر لیا، وہ تو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ سامیہ بیگم نے حیرت سے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور سوال کیا، نہیں، میرے بھائی کا خون اتنا گندا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چچی نے سرد لہجے میں کہا، وہ ماں بننے والی تھی، پورے مہینے لگ گئے تھے اسے، اور وہ گھر سے بھاگ گئی، نہ جانے کس کا گن تھا۔ یہ بات سن کر عثمان دل ہی دل میں شدید شرمندگی اور اضطراب کا شکار ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ جو رات میں اس کے ساتھ گزاری تھی، کہیں اس کے نتیجے میں تو نایاب حاملہ نہیں ہو گئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا شرم سا چھا گیا، سانس رک سا گیا، اور وہ خاموشی سے سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، کیسے سامنے آئے، کیونکہ حقیقت اور افواہوں کے بیچ کا فاصلہ اتنا چھوٹا اور اتنا خطرناک تھا کہ ایک لمحے کی لغزش بھی سب کچھ بدل سکتی تھی۔ اور وہ جانتا تھا کہ نایاب کی زندگی میں اس دن کے بعد جو بھی ہوا، وہ صرف اس کے اعمال کی گواہی تھی، اور اب یہ گواہی آنے والے دنوں میں سامنے آ کر سب کے ارادوں اور فیصلوں کی پرکھ کرے گی۔ صاف ستھری روشنی والے بڑے ہال میں سامیہ بیگم اور عثمان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ماحول میں خاموشی اور ایک عجیب سی کشمکش چھائی ہوئی تھی۔ عثمان نے سانس بھرتے ہوئے سر نیچے جھکایا اور آخر کار اپنی زبان کھول دی، موم، اب میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، جیسے کئی سال کی گھٹن ابھی ایک لمحے میں نکل رہی ہو۔ سامیہ بیگم نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، دل دھڑک رہا تھا، کچھ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ یہ لمحہ کب آ گیا۔ عثمان نے دھیرے سے کہا، ایک رات نایاب میرے پاس آئی تھی، وہ بہت ہی پریشان لگ رہی تھی۔ میں میں نے نادانی میں بس ایک لمحے کی کمزوری میں اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانوں تک اٹھ گئے، وہ اپنے اعمال کے اثرات کو دیکھتے ہوئے لرز رہا تھا۔ پھر پھر میں امریکہ چلا گیا تھا اسے واپس گاؤں جانے کا کہہ کر، مگر مجھے پتہ تھا کہ شاید اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو جائے گی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، دل میں شرمندگی کے بوجھ سے لرزتے ہوئے وہ آگے بولا، شاید وہ بچہ میرا ہی تھا، موم، اور یہ بات میرے دل میں احساس شرمندگی پیدا کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کروں۔ ہمیں اسے تلاش کرنا چاہیے، موم، ہمیں نایاب کو واپس لانا ہوگا۔ سامیہ بیگم نے اس کے الفاظ سن کر ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، آنکھوں سے آنسو رس رہے تھے، دل بھر آیا اور وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے بیٹے کی طرف لپکتی ہوئی بولی، یہ تم نے کیا کیا عثمان؟ ایک معصوم لڑکی کی زندگی تم نے برباد کر دی، تم نے ایک ننھی سی زندگی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا، اور پھر خود چلے گئی، امریکہ جا کر اپنی نادانی کو چھپایا۔ اس کے لہجے میں درد اور غصہ اتنا تھا کہ ہوا بھی سنسان لگ رہی تھی۔ عثمان نے سر جھکائے سسکی لی، کچھ نہیں کہہ سکا، بس اپنی ماں کی آنکھوں میں اپنا جرم دیکھ رہا تھا۔ دل میں شرمندگی اور پچھتاوے کے ساتھ سامیہ بیگم نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے سے مگر سختی کے ساتھ کہا، اب وقت نہیں ہے چیخنے کا، اب وقت ہے اس معصوم لڑکی کو بچانے کا۔ تمہارے فعل کی سزا وہ نہیں بھگتے گی عثمان، وہ سزا وہ لڑکی اور وہ بچہ بھگتیں گے، اور ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسے درست راستے پر واپس لائیں۔ ہال میں خاموشی چھا گئی اور عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کی دھڑکن تیز تھی، دماغ میں پچھلے 4 سال کے سب واقعات ایک جھٹکے کی طرح گزر رہے تھے، اور وہ جان گیا کہ اب نہ صرف نایاب بلکہ اس کا بچہ بھی اس کے اعمال کا آئینہ دار ہے، اور اب اسے اپنے اندر کی ہر کمزوری اور غلطی کا حساب دینا ہوگا۔ کئی مہینے کی شدت اور صبر کے بعد ایک دن ایک اہم سوشل ورکرز کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں تہمینہ بیگم بطور منتظم شرکت کر رہی تھی۔ سامیہ بیگم بھی اس میٹنگ میں شامل تھی۔ مختلف فاؤنڈیشنز کی کارکردگی اور عورت کے حقوق کے موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی، اور ہر طرف کاروباری اور پروفیشنل ماحول چھایا ہوا تھا۔ اچانک سامیہ بیگم کی نظر نایاب پہ پڑی، جو اپنے بیٹی اذان کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ نایاب نے بڑے اعتماد اور وقار کے ساتھ فاؤنڈیشن کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی تھی، ہاتھ میں بیٹی کو سہارا دیے اور بچوں کی ہنسی کے درمیان گفتگو کر رہی تھی۔ سامیہ بیگم کی آنکھیں کھل گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ اپنی بھتیجی کو پہچان چکی تھی، وہی معصوم اور مظلوم لڑکی جو 4 سال پہلے گاؤں میں دل دکھتی رہ گئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی کے ساتھ وہ نایاب کی طرف بڑھی، جیسے فوراً اسے سینے سے لگانا چاہتی ہو، مگر نایاب نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے سر ہلا دیا اور دھیرے سے کہا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی پھوپھو۔ سامیہ بیگم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور اداسی چھا گئی، مگر وہ سمجھ گئی کہ نایاب نے اپنا وقار اور اپنے بچے کا تحفظ کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ نایاب نے تہمینہ بیگم کا ہاتھ تھام کر کہا، امی آؤ واپس چلیں،
मैं यहाँ ठहर नहीं सकती। और वो बड़े वक़ार के साथ मीटिंग के बाद तहमीना बेगम के साथ वापस बंगले की तरफ रवाना हो गई। सामिया बेगम के दिल में खुशी और हैरत के मिले-जुले जज़्बात मुअज्जन थे। वो नायाब और उसके बेटे के करीब गई, नरमी से अज़लान के चेहरे को देखा, छोटे हाथों को अपने हाथों में लिया और दिल ही दिल में सोचा, ये मेरी भतीजी का बेटा है। दिल धड़क रहा था, आंखों में खुशी के साथ एक लहर सी दौड़ गई, मगर वो जानती थी कि अभी वक्त नहीं है, अभी सब कुछ खामोशी और समझदारी से करना होगा, क्योंकि ये लम्हा सिर्फ पहचान का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भी था। और अब वो देख रही थी कि मज़लूम नायाब और उसकी बेटी की ज़िंदगी पुरअमन और तहफ़्फ़ुज़ के साए तहमीना बेगम के साथ हैं, और वो इस खुशी को दिल में छुपाए खामोशी से मुस्कुरा रही थी। चंद दिनों बाद सामिया बेगम और इस्फान दोनों नायाब से मिलने के लिए तहमीना बेगम के बंगले पहुंचे। दिल में पुरानी यादें और माजी के बोझ के साथ वो दरवाजे पे खड़े हुए, सोच रहे थे कि शायद अब वक्त है कि वो अपनी भतीजी और पोती से राब्ता करें। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, नायाब ने दरवाज़ा खोला, पर एतमाद अंदाज में उनकी तरफ देखते हुए, और बेटा अजान को अपनी गोद में मजबूती से पकड़े हुए। सामिया बेगम की आंखें भर आईं। वो फौरन आगे बढ़ी और हाथ बढ़ाकर अजान को छूना चाहा, मगर नायाब ने बड़े वक़ार और पुख्ता अंदाज में सर हिलाकर कहा, मेहरबानी करके पीछे हटें, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा और मैं दोनों अपनी हिफाजत में रहें। असफान के चेहरे पर हैरत और शर्मिंदगी की लकीरें उभर आईं। वो कुछ नहीं कह सका, क्योंकि नायाब की आंखों में वही मजबूती और वक़ार था जो कभी उसकी कमज़ोरी और खौफ के सामने नजर नहीं आया था। नायाब ने गहरी सांस ली और असफान की तरफ देखते हुए मगर पुरएतमाद लहजे में कहा, 4 साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने न सिर्फ मेरा दिल तोड़ा, बल्कि मेरी ज़िंदगी में दर्द और मुश्किलात डाली। आज मैं तुम्हें ये साफ कह रही हूँ कि मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में मजबूत और आज़ाद हैं। तुम्हारा यहाँ होना हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं डाल रहा। सामिया बेगम ने हैरत और कुछ दुख के साथ कहा, नायाब बेटा, ये सब, क्या ये वाकई तुम्हारी ख्वाहिश है? नायाब ने सर हिलाया, अपनी आंखों में पुख्तगी और वक़ार के साथ जवाब दिया, जी फूफो, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं अब कमज़ोर गांव की लड़की नहीं रही। मैं खुददार औरत हूँ और मेरा बेटा मेरा सब कुछ है। हमें किसी के इंसार की ज़रूरत नहीं। उसी लम्हे असफान के दिल में शर्मिंदगी, पछतावा और एहसास जुर्म की लहर दौड़ गई। वो जान गया कि जो कुछ भी हुआ उसके असरात के सामने अब वो बेबस है। नायाब ने अपने वक़ार और एतमाद के साथ न सिर्फ अपने बेटे का हक कायम किया, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी वो मकाम हासिल कर लिया जो कोई भी उस पर ताना नहीं दे सकता था। सामिया बेगम खामोशी से अपने बेटे को देख रही थी, दिल में एहसास कर रही थी कि अब नायाब वाकई ही अपने फैसले और अपनी ज़िंदगी के मालिक बन चुके हैं, और कोई भी उसे कमज़ोर नहीं कर सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें।